अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवल बाय नादिया। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आपके लिए आज एक और सच कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये कहानी बहुत ही हौलनाक है और नाकाबिले यकीन है, और इसे देखकर ये महसूस होता है कि जुल्म जब इंतहा को पहुँच जाता है तो फिर यही होता है जो इस शख्स के साथ हुआ। आइए अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं शफीक। मैं एक बार किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में अपने शहर रावलपिंडी से लाहौर बजरिया बस जा रहा था। इत्तेफाक से मेरी बराबर की सीट के साथ एक ऐसा बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था जिसके सारे जिस्म पर बर्स के निशान भरे हुए थे और इसके पास से मछली की नागवार सी बदबू आ रही थी। सफ़र तवील और रात का था। दूसरी जानिब खड़खड़ाहट से चलती हुई बस धीरे धीरे चल रही थी और इसकी आवाज़ के नागवारी से सोना मुहाल था। मेरे साथ बैठे मुसाफिर ने मुझसे कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज करना चाहा। लेकिन वो बोला, अरे भाई साहब, मुझसे कुछ बातें ही कर लो। इस तरह हमारा सफ़र जो शदीद बोर और तकलीफ दह है वो गुजर जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने बुझे दिल से कहा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बातों का आगाज़ करते हुए उससे सवालिया अंदाज में पूछा तो उसने जवाबन कहा, मैं लाहौर के मछली बाज़ार में थोक का कारोबार करता हूँ। मैंने उसकी गर्दन पर नज़र डाली तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसकी पूरी गर्दन में मछली के परों की तरह निशान नुमायाँ थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, आपके जिस्म पर ये मछली के परों के निशानात की कतार कैसी है? उसने अफसरदगी से कहा, मेरी ज़िंदगी के वजूद के साथ मछली मुकम्मल तौर पर चिमट कर रह गई है। मुझे इसकी इस बात से तजस्सुस हुआ तो मैंने इससे ये दरख्वास्त की कि आप मुझे अपने बारे में कुछ तफसील से बताना पसंद करेंगे। तो उसने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरी ज़िंदगी में पहले शख्स हो जिसे न जाने क्यों मैं अपनी आप बीती सुनाना चाह रहा हूँ। चलो, इस बहाने सफ़र की तकलीफ़ से भी हमारी जान छूटेगी और वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। फिर उस शख्स ने अपनी कहानी यूँ शुरू की। मेरा असल नाम तो इमदाद कैसर है, लेकिन क्योंकि मेरा पूरा जिस्म बर्स और मछली के परों के निशानात से भरा पड़ा है, इसलिए लोग मुझे चित्रा कहते हैं। और फिर इस शख्स ने अपनी कमीज़ के बटन और अपना पायचा ऊंचा करके अपने पाँव दिखलाए तो वाकई उसका सारा जिस्म मछली के सफ़ेद परों और बर्स के दागों से भरा पड़ा था। मैं ये दिलखराश मंजर देखकर हैरान और परेशान हो गया। फिर इसने मुझे बतलाया कि मैंने इर्द गिर्द और अपने रिश्तेदारों और अहबाब को यही बतलाया है कि ये मेरे निशानात एक मखसूस मछली के खाने और इसके ऊपर दूध पीने के सबब पड़े हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है, जिसकी बड़ी अजीब व गरीब और नाकाबिले यकीन कहानी है। इमदाद ने कहानी को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कहा कि जवानी के अय्याम में मैं इंतहाई खिलंडरा, आवारा गिर्द और सैर सयाहत और जानवरों और मछली के शिकार का इंतहाई शौकीन था। दरअसल पहले ये मेरे बाप को ये शौक़ था, इसकी वजह से मुझे भी शिकार का शौक़ हो गया था। मैं बुरी सोहबत, अयाशी, दोस्तों की वजह से कुछ ज़्यादा ही बर्बाद शैतानी जहन बन गया था। शराब, जुआ, लड़कियों से दोस्ती करना मेरी इल्लत बन चुकी थी। मेरे पास मछली के शिकार के लिए हर किस्म की गनें, डोरें, कांटे मौजूद थे। मैं अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर मछली के शिकार के लिए मुख्तलिफ डैम्स और दरियाओं पर जाया करता था। एक बार यूँ हुआ कि मैं अपने चंद दोस्तों के साथ अपने शहर के मशहूर डैम, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मछली के शिकार के लिए गया और वहाँ पर हमने कांटा डाला और हम लोग बैठ गए। इसके बाद हम सब दोस्त ताश खेलने लगे। इस वक्त हम 4 दोस्त थे, आबिद, मुमताज़, शफ़ी और मैं। हम चारों दोस्त मछली के इंतज़ार में बैठे हुए थे कि अचानक पानी में पड़ी डोर में इर्ताश पैदा हुआ। आबिद हमारे दरमियान से उठकर डोरी की तरफ भागा। वो चिल्लाया, अरे बहुत खूबसूरत लेकिन छोटी मछली आई है। हम जब सारे दोस्त इस मछली के पास गए तो वो वाकई इंतहाई जाजिब नज़र मल्टी कलर थी। इसकी आंखें गहरी सुर्ख और सब्ज़ी माइल थीं। मुमताज़ बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत मछली नहीं देखी। ये तो खुदा की खुदाई का बेहतरीन आर्ट का नमूना है। इसे देखकर तो ईमान ताज़ा हो गया यार, शफ़ी बोला। अरे ये मर ना जाए, इसके गाल में कांटा बुरी तरह फंसा हुआ है। आबिद ने फटाफट इस मछली के गाल से कांटा निकाला और इसे हमने एक खुले मुंह वाली बोतल से भरे पानी में डाल दिया। चंद लम्हों बाद डैम के ठहरे पानी से एक ज़ोरदार आवाज़ आई तो हम चारों दोस्त दहल के रह गए। लगता है कोई बड़े जिस्म का आबी जानवर पानी में मौजूद है। हाँ यार, मेरा भी यही ख्याल है, शफ़ी ने इसकी तायीद की।
ابھی ہم تینوں آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک پانی میں ایک خاص قداور مچھلی نمودار ہوئی۔ اس کا وزن کم سے کم 15 کلو کے لگ بھگ ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ وہ مچھلی بالکل اسی شکل کی تھی جس کی ہم نے پکڑی تھی۔ اس مچھلی نے اپنے منہ سے کوئی مخصوص آواز نکالی۔ وہ یقیناً اس مچھلی کی ماں تھی جو ہم نے پکڑی تھی۔ شفیع نے کہا، یار دیکھو کتنی حسرت سے یہ ماں اپنے مچھلی بچے کو دیکھ رہی ہے، اس بچے کو چھوڑ دو یار۔ ممتاز بولا، ارے پاگل، ہاتھ میں آئی ہوئی مچھلی کیسے چھوڑ دیں؟ یہ تو بہت نایاب اور خوبصورت ہے، اسے ہم بازار میں منہ مانگے داموں فروخت کریں گے۔ نہیں نہیں یار، میں اسے مچھلی پالنے کے شوقین احمد رضا کو فروخت کروں گا، وہ اس کے بہت اچھے دام دے گا۔ ارے ظالموں، ایسا نہ کرو، دیکھو اس کی ماں کتنی حسرت بے چین نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ میں نے بھی محسوس کیا کہ واقعی وہ مچھلی ماں انتہائی کرب و بے بسی کے عالم میں تھی، لیکن میرے سر پر تو اسے فروخت کرنے کا بھوت سوار تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں میرا دل اس لمحے بے قرار ہو گیا۔ شفیع اور عابد مچھلی کے بچے کو چھوڑنے پر بضد تھے، جبکہ میں اور ممتاز مچھلی کے بچے سے دستبردار ہونے اور اسے واپس میں پانی میں ڈالنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بلکہ عابد نے میرے ہاتھوں سے مچھلی کی بوتل چھیننے کی بہت کوشش کی۔ میں نے جھٹ سے بوتل ممتاز کی جانب اچھال دی۔ شفیع ہمیں لعن طعن کرتے ہوئے بولا، ظالموں، کسی ماں کا جگر گوشہ جدا نہ کرو، کیونکہ خدا کی مار پڑے گی تم پر۔ میں اور ممتاز اس کا مذاق اڑانے لگے تو وہ دونوں ہم سے ناراض ہو کر ایک طرف چلے گئے، جبکہ میں اور ممتاز سیدھا اپنی بیٹھک میں آئے۔ ہم نے وہاں آ کر مچھلی کو اس کی مخصوص خوراک ڈالی اور پھر اسے بڑے ایکویریم میں ڈالا اور وہ مچھلی بڑی مایوسی سے اس شیشے کے بنے برتن میں ادھر ادھر پھرنے لگی۔ میں نے ایکویریم کے اوپر بھاری جالی رکھ دی تاکہ اسے کوئی بلی وغیرہ نہ کھا جائے۔ میں نے ممتاز کو کہا، اس مچھلی کو ہمیں زیادہ دیر اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ زخمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے۔ اس نے میری بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، تو اس کا خیال رکھ، میں احمد رضا کے پاس جا کر اس کے متعلق بتاتا ہوں۔ میں جب احمد رضا کی کوٹھی میں گیا تو وہاں اس کے بڑے بڑے ایکویریم میں بڑی نایاب رنگ برنگی مچھلیاں مٹر گشت کر رہی تھیں۔ وہ قیمتی مچھلیوں کو پالنے کے علاوہ انہیں خریدنے کا بھی شوقین تھا۔ میں نے جب اس بچہ مچھلی کا ذکر کیا تو اس نے بڑے للچائے ہوئے انداز میں مجھ سے کہا کہ تم ابھی میرے ساتھ اپنی بیٹھک میں چلو، میں اس کو دیکھوں گا۔ وہ جب میرے کمرے میں میرے ساتھ آیا تو اور اس نے ایکویریم میں تیرتی مچھلی کو دیکھا تو فوراً اس نے اسے بھاری قیمت کے عوض خریدنے کی حامی بھر لی۔ اس نے مجھے اس مچھلی کی پوری قیمت ادا کرنے کے بعد کہا کہ وہ شام میں آئے گا اور اس کو لے جائے گا، کیونکہ اس وقت وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں جا رہا ہے۔ میں نے فروخت شدہ مچھلی کے آدھے پیسے ممتاز کو دے دیے۔ وہ خوش ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کچھ دیر آرام کرنے کی خاطر بستر میں لیٹ گیا۔ سوتے سوتے میری نظر ایکویریم پر پڑی تو وہاں مچھلی کا بچہ آہستہ آہستہ اس میں گھوم رہا تھا۔ خیر میں تھوڑی دیر بعد گہری نیند میں چلا گیا، لیکن اس دوپہر میں نہ جانے کیوں معمول سے زیادہ گہری نیند سویا اور اس دوران مجھے ایک بڑا بھیانک ڈراؤنا خواب نظر آیا۔ میں نے دوران نیند بالکل ایسے محسوس کیا جیسا کہ میں واقعی اس ڈیم کے کنارے کھڑا ہوں جس سے ہم کچھ گھنٹے پہلے مچھلی کے بچے کا شکار کر کے آئے تھے۔ مجھے لگا جیسے کہ میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں اور میرے دوست وہاں موجود نہیں ہیں، میں اکیلا کھڑا ہوں۔ میں ڈیم کے کنارے کھڑا تھا کہ اچانک بڑی مچھلی جو ہمیں پہلے نظر آئی تھی، اس نے چند لمحوں کے لیے ڈیم کے اندر سے منہ نکالا اور وہ کسی عورت کی آواز میں مجھے کہہ رہی تھی کہ تو ساری زندگی مچھلی کے حوالے سے وابستہ رہے گا، تو مچھلی کے حوالے سے جیے گا اور مرے گا، آج سے تیری بربادی شروع ہو گئی ہے، تو نے میرے بچے کو مجھ سے جدا کیا، میرا دل دکھایا، تو نے کسی کی ممتا اجاڑی ہے، اب تو بھی اجڑے گا، میری بات سنو، میری بات سنو۔ میں نے اسے پکارا لیکن وہ یکدم پانی میں غائب ہو گئی اور پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بستر پر پایا اور ایک عجیب سی کپکپاہٹ میرے پورے بدن میں پھیل گئی۔ بہرحال میں اپنی ہمت کو یکجا کر کے اٹھا اور میں نے کہا کہ ایک نظر ایکویریم پر ڈال لوں، تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، کیونکہ ایکویریم کے اندر سے مچھلی کا بچہ غائب تھا، جبکہ اس کے اوپر پڑی بھاری جالی جوں کی توں موجود پڑی تھی۔ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر زمین پہ دیکھا کہ کہیں وہ گر نہ گیا ہو، لیکن وہاں مچھلی کے بچے کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ کئی وسوسے مجھ کو ڈرانے اور پریشان کرنے لگے۔ میں نے کمرے کی کنڈی پر نظر ڈالی تو وہ بھی لگی ہوئی تھی، کسی بلی کے اندر آنے کا دور دور تک امکان نہ تھا۔ میں فوراً بھاگ کر ممتاز کے گھر گیا اور میں نے اسے ساری صورتحال بتلائی تو وہ بھی بہت پریشان ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ احمد رضا ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہم کو اسے ہر حال میں مچھلی دینی پڑے گی۔
وہ میرے ساتھ کمرے میں آیا، اس نے اور میں نے بڑی دیر تلک مچھلی کو ادھر ادھر ڈھونڈا مگر وہ ہوتی تو ملتی۔ اس کا اس طرح پراسرار طریقے سے غائب ہو جانا ہمارے لیے کسی اچنبھے سے کم نہ تھا۔ احمد رضا کسی بھی لمحے وہاں آ سکتا تھا۔ ہم نے اسے جان چھڑانے کے لیے یہ چال چلی کہ ہم نے بازار سے ایک اور خوبصورت مچھلی اس کی جگہ خرید کر اسے دینے کا پروگرام بنا لیا۔ ممتاز فوری طور پہ بازار گیا، اس نے وہاں سے ایک خوبصورت مچھلی بازار سے خریدی اور میرے کمرے میں لا کر ایکویریم میں ڈال دی، لیکن میں نے اسے یہ کہا کہ وہ احمد رضا کے آنے تک میرے ساتھ رہے۔ خیر، اس کے جانے کے ٹھیک 15-20 منٹ بعد احمد رضا اپنے دوستوں کے ساتھ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے جب ایکویریم میں مچھلی دیکھی تو فوراً بھڑک کر کہا کہ یہ تو وہ مچھلی ہی نہیں ہے جس کا تو نے مجھ سے سودا کیا تھا۔ تو نے کیا میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ اس کے ایک دوست نے کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ میں نے مچھلی ایک مچھلی فروش جمال کے پاس دیکھی تھی اور اس نے مجھ سے اس کے اتنے پیسے مانگے تھے۔ اس کے اس الفاظ سے مجھے اپنی جان مزید عذاب میں پھنستی ہوئی نظر آئی، میرے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگ گئیں۔ پھر احمد رضا نے گھور کر سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ہاں بھائی بول، سچ سچ بتلا، تو نے لالچ میں آ کر کتنے روپوں میں یہ مچھلی فروخت کی ہے؟ اس نے اپنی گھنی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، دیکھ مجھے یہ بیکار سی مچھلی نہ پکڑا، تو جانتا نہیں ہے کہ میں کتنا خطرناک انسان ہوں۔ جی 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 جی، میرے منہ سے ٹوٹے ہوئے الفاظ نکلنے لگے اور اس نے اپنے ساتھ کھڑے ایک بدماش سے کہا، جگے ذرا اپنے طریقے سے اس کے اندر کا چور تو نکال۔ اس بدماش نے میرے سر پہ زوردار مکہ مارتے ہوئے کہا، بتلا اصل مچھلی کا بچہ کہاں ہے؟ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، میں نے سچ بولتے ہوئے مچھلی کے یوں پراسرار غائب ہونے کی ساری رودات بتلا دی، لیکن انہیں میری سچائی پہ یقین نہ آیا۔ یہ ڈرامہ کر رہا ہے استاد، مجھے پکا یقین ہے کہ اس نے اصلی مچھلی کسی کو مہنگے داموں فروخت کر دی ہے۔ بلے، اوئے ذرا مچھلی فروش جمال کو تو لا۔ اس کا بندہ تھوڑی ہی دیر بعد جمال مچھلی فروش کو لے آیا۔ اس نے گواہی دی کہ ممتاز مجھ سے مچھلی خرید کر لے گیا تھا اور اس نے مجھے کوئی مچھلی فروخت نہیں کی ہے۔ اس کے جانے کے بعد احمد رضا کے بدماشوں نے میرے کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ ایکویریم توڑا، ریڈیو، چارپائیاں، کراکری سب کچھ چکنا چور کرنے کے بعد مجھے زدوکوب کیا اور میری جیب میں جو روپے موجود تھے وہ بھی چھین لیے۔ کمرے کے باہر جمع لوگوں نے میرا خوب مذاق بنایا۔ ممتاز اس واقعے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد شفیع اور عابد کے ساتھ میرے پاس آیا۔ عابد نے مجھے کہا کہ ہم نے تجھے پہلے ہی منع کیا تھا کہ تو اس مچھلی کے بچے کو چھوڑ دے، اس کی مچھلی ماں کتنی حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن یار یہ بات بھی بڑی قابل تشویش ہے کہ وہ مچھلی کیسے پراسرار طور پر غائب ہو گئی۔ میں نے پھر ان دوستوں سے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ شفیق، عابد نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ تیرا وہم ہے، چل اپنے ذہن سے پریشانی کو جھٹک دے اور تجھے فلاں سینما میں فلم دکھلائیں، ممتاز نے تجویز دی۔ اور میرے دوستوں کے بے حد اصرار پر میں فلم دیکھنے کے لیے چلا گیا، حالانکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، نہ میرا ذہن اس طرف مائل ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے تینوں دوستوں کی ضد کے آگے ہتھیار پھینک دیے۔ جب ہم وہاں سینما پر گئے تو پتہ چلا کہ ایکشن کامیڈی فلم نہیں چل رہی جس کا ہم پروگرام بنا کر آئے تھے، بلکہ اس کی جگہ ایک ہارر فلم جس کا نام ٹن ان دی سی تھا، یہ لگی ہوئی تھی۔ یہ نئی فلم مکمل طور پر ایک اوشینز فش مکروہ شکل مچھلی کی کہانی تھی جو کہ سمندر میں موجود اوپری مخلوق کے اثرات کی وجہ سے جن بن جاتی ہے اور سمندر میں خوب تباہی مچاتی ہے۔ اس فلم کو دیکھ کر میری طبیعت بہت خراب ہوئی۔ میں نے بڑی مشکل سے 1 گھنٹہ وہ فلم دیکھی، میرا سینما ہال میں دل ڈوبنے لگا۔ اس مچھلی کے لمبے لمبے نوکیلے خوفناک دانت، اس کی دل خراش اور فلک شگاف آوازیں میرے دل و دماغ بلکہ پورے اعصاب پر کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ میں نے دوستوں سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تو پہلے ہی ذہنی طور پر خوف زدہ ہوں، تم مجھے الٹا بھیانک مچھلی کی فلم دکھلانے لے آئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب فلم کے ٹکٹ پر اتنے روپے خرچ کیے ہیں تو اسے پورا تو دیکھ لو، لیکن میں نے ان کی یہ بات بالکل نہ مانی اور سینما سے باہر آ گیا۔ میں نے اپنی بہن اور ماں سے بھی معافی مانگی اور ان سے عہد کیا کہ میں اپنی بقیہ زندگی اسلامی اور انسانیت کے اصولوں کے تحت گزاروں گا۔ تو میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی بند کریانے کی دکان کو دوبارہ شروع کر دو۔ پھر میں نے اپنے مرحوم باپ کی چھوڑی ہوئی کریانے کی اجاڑ دکان کو تھوڑا سرمایہ لگا کر چالو کیا، لیکن ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہ کاروبار بھی نہ چل سکا اور میں مالی طور پر بے حد کمزور ہونے لگا۔ میں کوئی ایسا کاروبار کرنا چاہتا تھا جس سے آرام سے گزر بسر ہو سکے۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا میں محلے کے ایک بزرگ حافظ سے بات کرتی ہوں، وہ پہنچے ہوئے ہیں اور معاملہ فہم اور زمانہ شناس بھی ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری پریشانیوں کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔
اس دوران کبھی کبھار بڑی مچھلی میرے خوابوں میں آتی اور مجھے مختلف روپ دھار کر ڈراتی۔ میں بڑا دل کر کے سوچتا کہ یہ صرف میرا ذہنی اور نفسیاتی مسئلہ ہے اور مجھے اس پر کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے اور خواہ میں ایک مچھلی کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلکا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دن میں اپنی دکان پر بیٹھا گاہک کا انتظار کر رہا تھا کہ میری دکان میں حافظ اور ایک بنگالی قسم کا آدمی نئی موٹر کار میں آئے۔ حافظ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہا کہ بیٹا امداد، مجھے خوشی ہے کہ تم سدھر گئے ہو، اور میں نے ان دونوں کو عزت سے بٹھایا تو حافظ صاحب نے کہا کہ یہ صاحب جو ہیں ان کا نام کریم بنگالی ہے اور یہ شہر کے مشہور مچھلی کے آڑھتی ہیں۔ مچھلی کا ذکر سن کر میرے ذہن میں بجلیاں کوننے لگیں، لیکن میں نے اپنا خوف ان پہ ظاہر نہیں کیا۔ حافظ صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ آج کل کچھ مالی پریشانی کا شکار ہو۔ ایک تو تمہاری دکان بھی نہیں چل رہی، دوسرے تمہاری بہن کی شادی کا مسئلہ بھی درمیان میں حائل ہے۔ تمہاری والدہ میرے پاس آئی تھیں اور انہوں نے مجھے اپنے گھر کی تمام صورتحال بتلائی ہے۔ میں نے پریشان کن لہجے میں کہا کہ حافظ صاحب، آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، ہمیں کوئی ایسا مشورہ دیں جس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ میں کیا یہ دکان فروخت کر دوں؟ تو جھٹ وہ بنگالی کریم بابا بولا، ارے بیوقوف، کبھی بھی اپنی آبائی کاروبار فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ تم ایسا کرو، اس دکان میں مچھلی کا کاروبار کر لو۔ اس علاقے میں کوئی اور مچھلی کی دکان ہے بھی نہیں۔ مچھلی کا کام خوب چلے گا اور تمہیں سرمایہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سارا سرمایہ میں لگا دوں گا، تم صرف مجھے کل منافع کا 25% دے دینا۔ اور ہاں، میں اس بات کی گارنٹی بھی دیتا ہوں کہ تم روزانہ اتنے روپے ضرور کماؤ گے جس سے اپنے خاندان کا اچھا گزارا کر سکو۔ حافظ صاحب مجھے ایک طرف لے گئے اور مجھ سے کہا کہ بیٹا، مجھ پہ یقین کرو، یہ بنگالی کریم انتہائی ایماندار اور کاروباری معاملات میں سمجھدار ہیں، اور یہ تمہیں اچھا مشورہ دے رہے ہیں اور یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں ہر پہلو سے کریم بابا کے مشورے پر سوچنے لگا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے اور میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ بہرحال اس مزید مشورے کے لیے ایک مچھلی فروش کے پاس میں گیا اور اس سے میں نے بنگالی بابا کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ کریم بابا ایک بہت ایماندار، سمجھدار اور اچھا کاروباری شخص ہے۔ مچھلی کے کاروبار میں 20 تا 50% منافع اور کام چلنے والا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ کون سا میرا سرمایہ لگ رہا ہے، چلتی ہے دکان تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اور کچھ دیکھیں گے۔ میں حافظ صاحب کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں ان کی تجویز ماننے کو تیار ہوں۔ وہ مجھے کریم بابا کے پاس لے گئے اور کہا کہ کل تمہاری دکان پر مچھلیاں اور ایک کاریگر کو بھیج دوں گا اور تم منافع کی رقم میرے گھر پہنچا دیا کرنا۔ کریم بابا نے اپنے وعدے کے مطابق میری دکان کے لیے مچھلی اور کاریگر بھیج دیے۔ پہلے ہی روز ساری مچھلی بک گئی اور میرے حصے کا بھی بڑا مناسب منافع آیا۔ رفتہ رفتہ میں نے اپنا کاروبار بڑھایا، کریانے کی دکان کا سامان مکمل طور پر ختم کر دیا۔ میرے تو بیٹھے بٹھائے وارے نیارے ہو چکے تھے۔ بنگالی بابا بڑی ذمہ داری سے میری دکان میں مال پہنچاتا تھا۔ ایک دن میں بنگالی بابا کریم کے گھر گیا تو وہاں اس نے مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں اس کی بیوی بھی آ گئی۔ اس نے میری بڑی آؤ بھگت کی اور باتوں باتوں میں مجھ سے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، تم سے عمر میں چھوٹی ہے، اگر تم چاہو تو اس سے تمہاری شادی کر دی جائے، اور اس کے عوض اس نے مجھے یہ لالچ بھی دیا کہ وہ میری بہن کی شادی اپنے خاندان کے ایک لڑکے سے بھی کروا دیں گے۔ بہرحال بنگالی بابا کی بیٹی چائے لانے کے بہانے میرے سامنے آئی تو مجھے بہت مناسب لگی۔ آخرکار میری اس سے شادی ہوئی تو میرے سسر نے مجھے لاہور میں مچھلی کی ایک بڑی اور قیمتی دکان کھلوا دی اور بہت سا زیور اور نقد روپیہ بھی دیا۔ لیکن میری بیوی رقیہ ایک اچھی بیوی ثابت نہ ہوئی۔ وہ بہت بد دماغ اور بد مزاج تھی۔ وہ ہر بات پر اڑتی۔ آخرکار اس کے بطن سے میرے 2 بیٹے ہوئے اور وہ تیسرے بچے کی پیدائش کے عمل میں مر گئی۔ سچ بات یہ ہے کہ جب وہ مری تو اس کے جسم پر نہ جانے کیسے برس اور مچھلی کے واضح نشان پڑ گئے تھے، جبکہ پچھلے سال میرے بڑے بیٹے ثاقب کی موت ایک ڈیم میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میرا بہنوئی جس سے میری بہن کی شادی ہوئی تھی، وہ ایک دن میرے بیٹے کو مچھلی کے شکار کے لیے لے گیا تھا۔ وہاں یہ دونوں یعنی میرا بیٹا اور بہنوئی دونوں ہی ڈوب گئے۔ آج بھی میرے خوابوں میں کبھی کبھار وہ بچہ مچھلی کی ماں آتی ہے اور میرا مذاق اڑاتے اڑاتے طعنہ دیتے ہوئے مجھ سے کہتی ہے، امداد، میں نے تم سے اپنے بچے کی جدائی کا انتقام لے لیا ہے۔ وہ خواب میں مجھے میرا بچہ دکھلاتی ہے تو میرا دل پھٹ جاتا ہے، میں مچھلی کی طرح سارا دن تڑپتا ہوں۔ امداد نے مزید مجھ سے کہا کہ میں اپنی ذرا سی غلطی کی بہت بڑی سزا بھگت رہا ہوں، کاش میں اپنے دوستوں کی بات مان لیتا۔